मालकिन ने 50,000 देकर मेरा निकाह बूढ़े माली से करवा दिया। मेरे लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मालकिन के एहसान दिन ब दिन बढ़ने लगे तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अब मालकिन हर रात मुझे अपने पास साथ सुलाने लगी थी। एक रात मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मालकिन बेड पर, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ देर बाद मेरा निकाह इस शानदार घर के बूढ़े माली से किया जाने था। मैंने अपनी मुट्ठी में दिए 50,000 को ललचाई नज़रों से देखा और अपने दिल में उठती हुई हसरतों को दबा लिया। मैं जवान और हसीन लड़की थी। मेरी शादी मेरे जैसे आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी जवान लड़के से हो सकती थी, मगर मैंने मालकिन के एक बार कहने पर ही सिर्फ 50,000 की खातिर इस कोठी में काम करने वाले बूढ़े माली से निकाह करने की हामी भर ली थी। मैं अंदर से परेशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले भी इस मेरे फैसले से बिल्कुल अनजान थे। फिर मैं लालच में आ गई थी और लालच ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह मालकिन की हदायत पर बूढ़े माली से हो गया। मुझे तब हैरत हुई जब बूढ़ा माली निकाह के फ़ौरन बाद पौधों को पानी देने के लिए जा चुका था। इसने मुझे देखने या मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद आप मेरी तरह इसे भी पैसे देकर निकाह के लिए मनाया गया हो। मैंने निकाह के फ़ौरन बाद मालकिन की इजाज़त पाकर वो 50,000 गाँव में रहने वाले अपने घर वालों को भेज दिए और फिर परसकून हो गई। मुझे तो लगा था कि निकाह के बाद ही मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मगर चंद दिनों बाद ही मालकिन के रवैया से हैरान रह गई थी। निकाह के बाद से ही मालकिन मुझे अपने साथ रखने लगी। मैं काम के लिए भी यहाँ वहाँ होने लगती तो मालकिन मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लेती। मैं अंदर ही अंदर दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। हालांकि मेरा बूढ़ा शोर अब भी वैसे ही काम करता था। मालकिन की तवज्जो और नरमी भरे रवैये ने मुझे खुश कर दिया था। मैं जब भी काम करने लगती, मालकिन मुझसे कहती कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम ज़्यादा काम मत करो। मैं खुश हो जाती और मालकिन के पास बैठ जाती। मालकिन की नरमी और मेहरबानी मुझ पर बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे हैरत थी कि जो निकाह में मैंने पैसे लिए थे, खुद मर्जी से किया था निकाह, इस निकाह पर मुझे मालकिन इतनी इज्जत क्यों दे रही थी? मगर जबकि मेरे बूढ़े शौहर की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं इस तजस्सुस में मुब्तला होकर अपने शौहर के मामूलात पर गौर करने लगी थी, मगर मेरा शौहर तो निकाह के बाद जैसे मुझे भूल ही चुका था। लेकिन मालकिन मुझे अपनी तवज्जो से एहसास दिलवाती तो शायद मुझे भी निकाह को चंद दिनों में भुला देती। मेरे दिल में मालकिन की कदर बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि मालकिन बहुत नरम दिल की मालिक हैं। मगर एक रोज़ मालकिन की बात ने मुझे हैरत से कुंग कर दिया था। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं आइंदा रात को इनके पास सो जाया करूं। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि अगर मैं मालकिन के साथ सोऊंगी तो मालिक कहाँ जाएंगे और मालकिन मुझे भला क्यों अपने पास जगह देंगी। मैंने जब झिझक कर ये बात मालकिन से की तो वो बोली कि तुम्हारे मालिक अभी किसी ज़रूरी काम की वजह से दूसरे शहर गए हुए हैं और मैं तन्हाई महसूस करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास सो जाया करो। मैं मालकिन की बात समझ गई। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और रोज़ाना रात को मालकिन के पास सोने लगी। मालकिन मुझे अपने बिस्तर पर ही अपने पास सुलाने लगी। मुझे अब मालकिन की दी जाने वाली इस कदर अहमियत से तशवीश होने लगी। मालकिन का रवैया मुझे ठटक रहा था। मालकिन चाहे जितनी अच्छी हो जाती, मगर मैं जब इनके यहाँ काम कर रही थी, मैंने मालकिन को अपनी चीज़ों और ख़ास तौर पर इनके कमरे में हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एहसास देखा था। मालकिन के कमरे की सफाई करने वाली मुलाजमाओं को ज़्यादा वक्त इनके कमरे में रुकने की भी इजाज़त न थी। कजा कि अब मालकिन मुझे अपने ही साथ एक बिस्तर पर सुलाने की जगह दे रही थी। मैं कुछ दिन इसी सोच में मुब्तला रहने लगी थी कि एक रोज़ मेरी रात को अचानक नींद से आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन मेरे सरहाने बैठकर जो कर रही थी, मुझे हैरत से दंग कर दिया गया था। मैं एक बहुत छोटे गांव में रहती थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरा बाप शहर की एक कोठी में मुलाजम था और हर माह एक माकूल रकम बेचता था, जिससे हमारा घर चल रहा था। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। वो अपनी शादी के 15 साल तक बे औलाद रहे और जब वो मायूस हो चुके थे तब अल्लाह ने इन्हें औलाद से नवाज दिया था। हम 2 बहनें और 3 भाई थे। मेरे भाई हम दोनों बहन भाइयों से बहुत छोटे थे। हमारा बसर अच्छा हो रहा था जब अचानक हमारे घर पर अब्बा की नागानी मौत से क़यामत टूट पड़ी। अब्बा वैसे भी हमारे साथ नहीं रहते थे, मगर हमें एक सहारा था कि हमारा बाप हमारे सर पर मौजूद तो है।
مگر ابا کی وفات کے بعد تو ہم بہن بھائی سہمے سہمے سے رہنے لگے۔ اماں سمجھدار تھیں، انہوں نے برے وقتوں کے لیے بہت سی جمع پونجی کر رکھی تھی۔ کچھ عرصہ تو ہمارا گھر اسی جمع پونجی پر چلتا رہا۔ اماں نے بہت سمجھداری سے اور ہاتھ کھینچ کھینچ کر گھر کا خرچہ چلایا تھا، مگر اب کہیں سے بھی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ تبھی کچھ ہی عرصہ میں ہماری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اماں اس عمر میں کمائی نہیں کر سکتی تھی اور ہم بہن بھائی گاؤں میں کوئی نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ اسی پریشانی میں ہمارے دن گزر رہے تھے۔ فی الحال رشتہ داروں کی مدد سے ہمارا کھانا پینا چل رہا تھا۔ ماں کی طبیعت بھی ابا کے جانے کے بعد بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر بے بس تھی، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی تعلیم تھی۔ میں گاؤں کے اسکول میں نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ میں بولائی سی گھومتی رہتی تھی۔ ایک روز نہایت بڑی گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس گاڑی میں ایک سوٹ بوٹ والا امیر بندہ نکلا۔ ہم گھر والے تو اسے دیکھ کر ہی چونک گئے تھے۔ وہ شخص اماں سے بولا کہ وہ اس کوٹھی کا مالک ہے جہاں ابا کام کرتے تھے۔ اماں نے پوری عزت سے ان صاحب کو اپنے بوسیدہ پرانے گھر میں بٹھایا۔ وہ آدمی نہایت رنجیدگی سے ابا کی موت کی تعزیت کرنے لگا۔ ہم بہن بھائی مرعومیت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اماں کو ہزار کے چند نوٹ بھی پکڑائے اور کہا کہ ابا ان کے بہت خاص ملازم تھے، اس لیے انہیں ابا کی موت کا بہت افسوس ہوا ہے۔ اماں افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی کچھ ہی دیر بعد بے چینی سے پہلو بدلنے لگا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ پھر خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو وہ مرد کچھ توقف کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ اس نے اچانک اماں سے کہا کہ اس نے ابا کے پاس کچھ ضروری کاغذات رکھوائے تھے جو ابا کے اچانک موت کی وجہ سے نہیں لے پائے۔ اب انہیں ان کاغذات کی تلاش تھی۔ اماں چونک گئی اور تیزی سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں ایک کونے پر رکھے بوسیدہ سے بکسے کے پاس گئی۔ اس بکسا پر تالا لگا ہوا تھا۔ اماں نے وہ تالا کھول کر سامان کے بالکل نیچے ایک فائل نکالی اور جا کر ابا کے مالک کو پکڑا دی اور بولی کہ ابا نے جب یہ کاغذ لا کر گھر میں سنبھالے تھے تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی مالک کی امانت ہے۔ اماں کو یہ بات ان کی موت کی وجہ سے بھول گئی تھی، مگر اب مالک کو دیکھ کر ان کو وہ یاد آ گئی اور اس کاغذات پر مالک نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں کب سے سوچ سے اس مرد پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر صرف اماں ہی نہیں بلکہ وہ مرد بھی چونک گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں اور اپنی کوٹھی میں ابا کی جگہ نوکری پر رکھ لیں۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مالک سے درخواست کی کہ ابا کی وفاداری کے بدلے میں مجھے کام دے دیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ ابا کی موت کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا۔ ابا کے مالک نے مجھے سر تا پیر غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اماں کو میری بات سے اختلاف تھا، مگر ابا کے مالک نے اماں کو سمجھا دیا کہ میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام آرام سے کر سکتی ہوں اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا اور سب گھر والوں سے مل کر دل میں اچھے حالات کی امید لیے مالک کے ساتھ شہر آ گئی۔ مالک نے مجھے مالکن کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے جو چاہیں کام لے سکتی ہیں، کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ شاید یہ مالک کا کوئی اشارہ تھا جو انہوں نے میرے بارے میں مالکن کو کہہ دیا تھا۔ مالکن سر ہلا کر مجھے تنقیدی نظروں سے گھورتی رہی اور بولی کہ میں فی الحال گھر کی صفائی کا کام کیا کروں، پھر وہ میرے لیے مناسب سوچیں گی۔ میں ضرورت مند تھی، تبھی پوری اور محنت اور لگن سے گھر کی صفائی کا کام کرنے لگی۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز مالک نے اچانک مجھے بلایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میں کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ مالکن مجھ سے کہا کہ اگر میں اس بوڑھے مالی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے 50,000 کی رقم دیں گی۔ مجھ جیسی غریب لڑکی نے اتنے زیادہ پیسوں کا سن کر لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے مزید سوچا کہ مالکن کو میرا نکاح بوڑھے مالی سے کر کے کیا فائدہ تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور اماں کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ مالکن میری فرما برداری سے خوش ہو گئی تھی اور مجھے 50,000 دے کر سختی سے تاکید کی کہ نکاح سے پہلے یہ پیسے گھر والوں کو نہ بھیجو۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہونے لگی۔ مالکی نے وہیں کوٹھی میں سادگی سے میرا بوڑھے مالی سے نکاح پڑھا دیا اور اپنے انجام سے باخبر
خوشی سے 50,000 اماں کو بھیج کر مطمئن ہو گئی۔ میرا بوڑھا شوہر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں سادگی سے مالکن کو پہلے تو نہیں سمجھ پائی، مگر جوں وقت گزرتا گیا میں مالکن کے دن بدن بڑھتے احسانات سے اب تشویش کا شکار ہونے لگی۔ مجھے مالکن کی اتنی توجہ اور خیال اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا کہ ایک روز مالکن مجھے اپنے کمرے میں ان کے پاس ہونے کا کہہ دیا۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر مالکن میرا نکاح بوڑھے مالی سے کیوں کروا رہی اور مجھ جیسی کم تر ملازمہ کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی تھی۔ میں ابھی الجھی ہی رہنے لگی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھلی اور جو انکشاف مجھ پر ہوا وہ اندر ہی اندر تک مجھے ہلا کر رکھ گیا۔ مجھے اس روز مالکن کی مہربانیوں کی اصل وجہ پتہ چل چکی۔ میں جو مالکن کی ہمدردی سے مرعوب ہونے لگی تھی، ان کا گھلونا چہرہ دیکھ کر میرے اندر نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالکن کا وہ گھلونا روپ کیسے سب کے سامنے لاؤں۔ اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بوڑھے شوہر کو ساری سچائی بتا دوں۔ میں اپنی سوچ پر عمل کر کے اپنے بوڑھے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی، مگر تب مجھے جو خبر ملی وہ میرے لیے پریشان کن تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا اور اب بستر مرگ پر ہے۔ میں بالکل پریشان رہ گئی تھی، میری آخری امید بھی کھو گئی تھی۔ میں چاہتی تو خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی کہ مالک کو ہمارے گھر کا پتہ ہے، وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک روز صبح کو میں اٹھی تو مالکن مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے یکدم ایک خیال آیا اور میں نے ہمت کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا۔ مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا۔ میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا اور موقع پاتے ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا، اس سے ملنے کی درخواست کی۔ میرے پریشان حواس پر وہ وکیل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ شہر میں رہ کر میں اب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ایک روز جب مالکن گھر سے خریداری کرنے نکلی تو میں نے وکیل کو گھر بلا کر اسے سارا ماجرا سنانے لگی۔ اس کوٹھی کا اصل مالک میرا بوڑھا شوہر تھا، مگر مالک اور مالکین نے اس کوٹھی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میرے ابا کبھی میرے شوہر کے وفادار ملازم تھے اور اس کوٹھی اور جائیداد کے کاغذات میرے ابا کو میرے بوڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیے تھے۔ میرے ابا کی اچانک موت سے مالک کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بیوقوف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذات ہتھیا لیے تھے۔ جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک غریب کم تر لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے وہ شہر لے آئے تھے تاکہ مجھ سے نکاح کروا کے بوڑھے مالک کی دولت ہتھیا جائیں۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے 50,000 کے عوض مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ میں ان پڑھ لڑکی تھی، یقیناً ان کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ مالکین مجھ پر نظر رکھتی تھی اور مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی تاکہ میرا بوڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹھی کا اصل مالک وہی ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے سارا منصوبہ سن لیا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے مالکن کے موبائل سے ایک وکیل کا نمبر لیا اور اسے مل کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی۔ وہ وکیل ایماندار انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی جائیداد کی اصل وارث تھی۔ اس لیے اگر میں جائیداد کی اصل کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑ کر مجھے حق دلوائے گا۔ میں دیہاتی ضرور تھی مگر اللہ نے فہم و فراست سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب وہ مجھے کاغذات حاصل کرنا تھے، مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بوڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے اس وقت مالکن کے کمرے میں تھی، مالک اور مالکن باہر مصروف تھے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، مجھے مالک کے سامان میں سے وہی فائل مل گئی تھی۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر وہ فائل اسے پکڑا دی۔ اس وکیل نے جلد از جلد میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراڈ کا کیس کر دیا۔ پولیس نے مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا اور میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد مل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب ہمارے حالات پلٹ چکے تھے اور میرے بہن بھائی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب میری اس قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جو اس قربانی میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کر کے دی تھی۔